इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मजलिस का आगाज़ कुरान मजीद की आयतों से करना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं हमारी मकतब का एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम सुदैब है, वो आए और आयतुल कुर्सी पढ़ करके इस मजलिस का आगाज़ फरमाएँ। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह बारकल्लाह। ये छोटा सा बच्चा जो आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था, यकीनन ये कुरान मजीद की बहुत अहम तरीन आयत है। बल्कि अगर कुरान मजीद की जितनी सारी आयतें हैं उनको अगर देखा जाए तो सबसे अहम तरीन और फजीलत जो सबसे बढ़ करके है इसी आयत की। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलयअफ़ू वलयस्फ़हू अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। आज हम इस मजलिस में जमा हुए हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ न कुछ लेकर के जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद है और आप तमाम अहबाब इस बात का इरादा भी कर लें कि इंशाअल्लाह कुछ लेकर जाना है और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी में वो अमल पैदा होना है। आज जिस मौजू की वजाहत होनी है वो है इस्लाम में माफ़ी की फजीलत, जो शेख मोहतरम खुसूसी तौर पर इस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह बड़ी तफसील के साथ। यकीनन ये मौजू जो है ये बहुत अहम तरीन मौजू है और हर ज़मान मकान के एतबार से बहुत ख़ास है, और खुसूसी तौर पर आज के दौर में इस मौजू की बड़ी अहमियत है। और इस मौजू पर और इस तरह के मौजूआत पर बात करने की असल ज़रूरत है। आज हम देखें कि हमारे माशरे के अंदर कभी भी किसी की तरफ से अगर हमें तकलीफ हो जाए या कोई परेशानी आ जाए या कोई दो बात हम कर दे, तो ऐसी सूरत में हम उसका इंतकाम लेना और बदला लेना ज़रूरी समझते हैं। जब तक हम उनका बदला नहीं ले लेते तब तक हमारे दिल को करार नहीं आता, हमारे जो है चैन और सुकून छिन जाता है। हाँ, जब बदला लेने और बढ़ चढ़ करके बदला लेने उस वक्त हमें सुकून मिलता है कि हाँ जो है ईंट का जवाब पत्थर से हमने दिया है। जबकि आज का जो मौजू है ये उसके बरखिलाफ, इस्लाम जो कि अमन पसंद मजहब है और इस्लाम अमन चाहता है, हर मामले में उसकी हर तालीमात अमन पसंद है। वही इस्लाम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मौके पर यह फरमाते हैं कि ताकतवर वो नहीं है जो लोगों को पछाड़ दे, ताकतवर वो नहीं है जो लोगों को पछाड़ दे, पहलवान वो नहीं है, बल्कि पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने ऊपर काबू में रखे, गुस्से के वक्त अपने गुस्से को पी जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहलवान, शहजोर, ताकतवर उस शख्स को कहा। ज़माने जाहिलियत एक दौर था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले का दौर कहलाता है। उस दौर में भी सेम आज के दौर में और आज के माशरे में जिस तरीके से ये जहालती वाला अमल पाया जाता है कि जब तक हम किसी का बदला नहीं लेते हमें सुकून नहीं मिलता, ठीक उसी तरीके से उस दौर में भी ये अमल था। ज़माने जाहिलियत की एक आदत थी कि छोटी छोटी बातों पर लड़ाई शुरू हो जाती और इंतकाम के आग में और बदले की आग में वो इस कदर भड़क जाते थे कि बरसों बरसों वो लड़ाई चलते रहता था और इस तरीके से वो आग बुझने नहीं पाती थी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को समझाया, लोगों को बताया इस्लाम जो कि अमन पसंद मजहब है और हर उस ज़राए को इस्लाम ने बड़ा महबूब करार दिया है जो अमन पसंद की तरफ आती है। और उसी में एक चीज़ क्या
کرنا، لوگوں کو معاف کرنا۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کی ضمانت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یعنی ایک جنت میں خصوصی طور پر ایک گھر کی جو ہے گارنٹی دی ہے۔ ایسے لوگوں کو جو حق پر رہنے کے باوجود اپنے اندر طاقت ہے انتقام لینے کا، بدلہ لینے کا، اس کے باوجود لڑائی جھگڑا سے بچتے ہوئے وہ کام نہ کرے، ان کا بدلہ نہ لے، ان کا جواب نہ دے، اور اس طریقے سے صبر و تحمل کرتے ہوئے ان کو معاف کر دے، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک گھر کی خصوصی طور پر ضمانت دی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ دیکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل ترین دور آیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں پہنچائی گئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو صبر و تحمل سے کام لیا اور دوسرا عفو و درگزر سے کام لیا، لوگوں کو معاف کیا۔ آپ کو قتل کرنے چلے، لوگوں کو معاف کر دیا، آپ کو زخمی کر دیا گیا، لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف معاف نہیں کیا بلکہ ان کے لیے دعا بھی کی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ لہذا اپنی بات کو میں طول نہ دوں، میں صرف موضوع کی تھوڑی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا، اور انشاءاللہ یہ ایک اہم ترین موضوع ہے، اور اس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ العزیز فضیلت الشیخ حافظ اشفاق عبدالشکور عالیاوی حفظہ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ میں شیخ محترم کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اسلام میں معافی کی فضیلت کے حوالے سے جو ہے تفصیلی گفتگو کرے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ پھر میں ایک مرتبہ مزید یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو باہر میں ہیں برائے مہربانی آپ اندر آ جائیں، اور جو ہے فیس ٹو فیس اپنے شیخ محترم کی باتوں کو سننے کی کوشش کریں، اور اسی طریقے سے ہمارے خواتین کی طرف سے ماشاءاللہ ابھی تو شور و گل کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ پورے جو پروگرام ہوگا انشاءاللہ آپ لوگ اسی طریقے سے خاموشی کا اور امن و شانتی کا ماحول بنائے رکھیں گے انشاءاللہ۔ لہذا آپ لوگوں کے سامنے فضیلت الشیخ آ چکے ہیں، اور شیخ محترم جو ہے موضوع کی وضاحت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم آمین۔ محترم عمائدین جماعت و جمعیت، بزرگان دین،
नौजवान साथियों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अज़ीज़ बच्चों, हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लायक़ व ज़ेबा है जो अला कुल्लि शैइन क़दीर है। बादहु दरूद व सलाम नाजिल हो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, खुसूसन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतल लिल आलमीन, खातिमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन बनाया और आसमानी किताबों में से सबसे बेहतरीन किताब कुरान मजीद जिनके ऊपर नाजिल किया, और हम और आप भी सबसे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला के शुक्रगुज़ार और एहसानमंद होना चाहिए कि अल्लाह ने हम आपको उस नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने का शर्फ बख्शा। हज़रत गिरामी, आपके सामने मैंने कुरान करीम की एक आयत करीम तिलावत किया, मौज़ू आपने समाअत कर लिया। इमाम मुहतरम ने बड़े ही अच्छे अंदाज में कुछ बातें आपके सामने रख रहे थे। मैं चंद बातें आपके गोश गुजार कराना चाहता हूँ। जो मौज़ू आपने सुना, मुआफ़ करना, ये कितनी अहमियत की बात है। इसके ज़रिए से एक मुआशरा बिगड़ा हुआ भी क्या हो जाता है, सुधर जाता है। एक इंसान के दरमियान जो दरार पड़ चुकी होती है वो दरार भी ख़त्म हो जाती है। एक जमात व जमीयत जो टूट चुकी होती है उसके अंदर इंसान जुड़ जाता है। ये घर जो एक इंसान का घर नहीं बल्कि एकदम अखाड़ा बन चुका होता है। कोई किसी की शक्ल देखना पसंद नहीं करता, कोई किसी से बात करना पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा होता है हम जिसको पसंद नहीं करते उनकी बातें कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, सुनना पसंद नहीं करते, है कि नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है हमारी दुश्मनी किसी से है, वो इंसान अगर किसी होटल में किसी दुकान में बैठा होता है हम उस दुकान में नहीं जाते। क्यों? हम सोचते मेरा दुश्मन वहाँ बैठा हुआ है। मेरे अज़ीज़, आज के इस दर्स में मैं बहुत ज़्यादा जोश वलवले के साथ बयान नहीं करता हूँ, बस आपके सामने गुफ्तगू के अंदाज में चंद बातें पेश करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि सिर्फ़ कुरान और हदीस की रोशनी में और अपने कुछ तजर्बात की रोशनी आपके सामने रखूँगा। मैं रब से दुआ गो हूँ अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे और फिर आप तमाम को इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक गुजारिश दोस्तों कि आप अपने दिल में तहैया करें और आज इस दिल में बात डाल लें कि हमने किसी का दिल दुखाया है तो मस्जिद के बाहर निकल कर उस इंसान से मुआफ़ी मांग लें, घर में चल के उससे मुआफ़ी मांग लें। माँ बाप का दिल दुखाया है उनके कदमों पे गिर के गिड़गिड़ा कर मुआफ़ी मांग लें। बड़े भाई का दिल तोड़ा है आपने, एक बाप का दर्जा रखते हैं, हम उससे मुआफ़ी मांग लें। एक बड़ा होने के नाते छोटों पर हमने जुल्म ज़्यादती की है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। अल्लाह के नबी कहते हैं जो छोटों पर शफ़क़त ना करें, बड़ों की ताज़ीम ना करें, अल्लाह के नबी ने कहा वो मुझ में से नहीं है। तो छोटों पर शफ़क़त करना, प्यार, मोहब्बत। एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ आपको। हम और आप घर के अंदर होते हैं, एक बड़ा भाई छोटे भाई को कोई हुक्म देता है, कोई चीज़ हम थमा देते हैं, सामने वाला हो सकता है आप पकड़ने से तासिर रहे, वो चीज़ गिर जाती है। एक छोटी सी मिसाल, और हमें आपको अंग्रेज़ ने 1947 से पहले एक छोटा सा सेंटेंस सिखाकर चला गया। वो कौन सा है? सॉरी बोलने का। अल्लाह अकबर, अल्लाह की कसम, एक सेंटेंस ऐसा है अफू दरगुजर का। आप एक बार मुआफ़ी मांग लो, तमाम किस्म की हसद, कपट, कीना, जलन सब कुछ क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमारे और आपके दरमियान, एक हमारे और मुआफ़ी के दरमियान एक चीज़ आ जाती है, वो है गुरूर, घमंड, तकब्बुर, अनानियत। मैं मुआफ़ी क्यों मांगूं? मैं उसके सामने क्यों झुकूं? मैं उसके सामने मुआफ़ी मांगने के लिए क्यों जाऊं? मैं उसे सलाम क्यों करूं?
اللہ کے بندو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی تو آپ کا سب سے بہترین طرز تھا اخلاق مبارکہ۔ آپ علیہ السلام کا اخلاق کریمانہ، اور یاد رکھو جس کا اخلاق اچھا نہیں ہو سکتا وہ اچھا مسلمان کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں اس چیز کو۔ مثال کے طور پہ اگر مان لیجئے کسی ایک انسان کا اخلاق بہت اچھا ہے، کسی ایک انسان کا اخلاق بہت اچھا ہے، اسے 1 نمبر دے دیجئے۔ کتنا نمبر؟ صرف 1 نمبر۔ اخلاق اچھا 1 نمبر دے دیجئے، اس کے ساتھ اخلاق مند کے ساتھ ساتھ دیندار بھی ہے، نمازی ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، تو اس 1 نمبر کے ساتھ 1 0 ایڈ کر دیجئے، کتنا ہوا؟ 10 ہو گئے۔ ایک انسان اخلاق مند ہے، دیندار بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان خوبصورت بھی ہے، 1 0 اور بڑھا دیجئے، کتنا ہو گیا؟ 100 ہو گئے۔ اخلاق مند بھی ہے، دیندار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، 1 اسٹیپ بڑھا لیجئے کہ انسان مالدار بھی ہے، 1 0 اور بڑھا دیجئے، کتنا ہو گیا؟ کتنا ہو گیا؟ بتائیے۔ 1 نمبر تھا اخلاق کا، 1 0 بڑھایا ہم نے دینداری کا، 1 0 بڑھایا ہم نے اس کی خوبصورتی کا، 1 0 اور بڑھا دیا اس کی مالداری کا، تو 1000 پہنچ گیا۔ اسی طرح جتنی اس کے اندر اخلاق، جتنی اچھائی اس کے اندر ہو، 1 0 بڑھاتے جائیے، لیکن ان سارے 0 وہاں بڑھانے کے بعد اس کی ویلو بڑھ جاتی ہے، 0 کی ویلو بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن اخلاق دیندار ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، مالدار ہے، خوبصورت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے اندر اخلاق اچھا نہیں ہے، وہ 1 نمبر جو آپ نے اخلاق کا دیا تھا، اخلاق کا 1 نمبر ہٹا لیجئے، کیا بچے گا؟ 0۔ یہی نا مطلب ہوا ہمیں نا میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی غار حرا میں ہیں، پہلی بار جبریل امین تشریف لائے۔ آج سے پہلے نہ تو اللہ کے نبی کی ملاقات جبریل سے، نہ تو جبریل کی ملاقات اللہ کے نبی سے بچپن میں ہوا، کبھی سینہ چاک کیا گیا، کبھی حفاظت کیا، لیکن پہلی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں آئے، اور آ کر قرآن کریم کی ایک سورت ہے، سورہ نمبر 96، سورۃ العلق، اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا دیا۔ اللہ کے نبی کو سینے سے لگایا اور کہا اقرأ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او محمد آپ پڑھیے، کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں آپ کون ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کون ہیں؟ میری ولادت سے پہلے میرے باپ گزر گئے، میری کچھ سالوں کے بعد میری والدہ گزر گئی، میری پرورش دادا نے کی کچھ سالوں کے بعد وہ بھی گزر گئے، میرے چاچا نے میرے پرورش کی، مجھے پڑھایا نہیں، میرے خاندان نے پڑھایا نہیں، لکھایا نہیں، مکتب نہیں دیکھا، اسکول نہیں دیکھا، کالج نہیں دیکھا، آپ ہیں کون؟ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا تو جبریل نے سینے سے لگایا، فغطنی، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جبریل نے مجھے سینے سے لگایا اور فغطنی، زور سے بھینچا، اس کے بعد کہ اقرأ، اللہ کے نبی نے پھر کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری بار سینے سے لگایا اور زور سے دابا، اتنی زور سے کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس اللہ کے نبی گئے اور کیا کہتے ہیں، یا خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ ایسا لگا جیسے میری جان ہی نکل جا رہی ہو، اتنا ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ 5 آیت کریمہ پڑھایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں کیا کیا؟ پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ میرے عزیزوں، ہمیں آپ کو گھمنڈ کرنے سے پہلے اپنی اوپر غور کر لینا چاہیے، اپنی حیثیت پہ غور کر لینا چاہیے۔ ایک منی کا قطرہ کپڑے میں لگ جائے تو دھلتے ہو، ہماری حیثیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس ایک انسان جو مٹی سے پیدا کیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جو انسان پیدا ہونے کے بعد نہ تو چلنے کی طاقت ہے، نہ بولنے کی طاقت ہے، نہ ہلنے کی طاقت ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، ایک وقت آئے گا روح نکل جائے گی، نہ انسان کا ہاتھ اٹھانے کی طاقت ہے، نہ جسم کے اندر طاقت ہے، کپڑے کوئی اور نکال رہے ہیں، بدن کوئی اور صاف کر رہا ہے، غلاظت کوئی اور صاف کر رہا ہے، نہلانے والا کوئی اور ہے، کفن ڈالنے والا کوئی اور ہے، اپنے کندھوں پر اٹھانے والا کوئی اور ہے، قبر کے حوالے کر کے چلے آئیں گے۔ اس وقت کیا بنے گا؟ 4 دن کے بعد قبر کو کھود کر دیکھو، ہماری جسم، ہماری باڈی جس کے اندر گھمنڈ تھا، غرور تھا، تکبر تھا، سب کچھ تھا، 4 دن گزرتے گزرتے مٹی کے اندر جاتے ہی کیڑے مکوڑوں کے غذا بن چکے ہوں گے۔
پھر ہم اس گھمنڈ میں کیا گزرتے ہیں؟ ہمارے اندر گھمنڈ کیسی ہے؟ ہم معاف کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں یہ سوچتے ہیں کہ میں اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے کہا پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا خون کے لوتھڑے سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی وہ 5 آیتیں جبریل نے پڑھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے لوٹ کر ڈرتے ڈرتے کہاں؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس۔ اما خدیجہ سے کیا کہا؟ زملونی، خدیجہ مجھے ڈر ہو رہا، کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو، ڈر ہو رہا، کہیں ایسا معلوم ہو رہا جیسے میری جان ہی نکل جائے گی۔ حضرت خدیجہ نے کمبل اڑا دیا، تھوڑی سی تسلی دی۔ میرے عزیزو، ایک بات اور یاد رکھنا، یہاں پر ایک بات اور یاد رکھنا کہ دیکھو، گھر میں عورتیں بہت نیک ہونا بہت ضروری ہے، گھر میں عورتوں کا نیک ہونا بہت ضروری ہے۔ آج کل ہمارے گھر میں کوئی اگر گھبرایا باہر سے آ گیا تو کیا بولیں گے؟ کہیں ہو سکتا ہے کسی بڑے شیطان نے اس کو ہاتھ دھر لیا ہے، یہی نہ بولیں گے؟ گھر کے اندر سب سے پہلے کہیں گے مولوی صاحب کے پاس لے چلو، دعا کرواؤ، جھاڑ پھونک کرواؤ، پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے تعویذ گنڈے سب شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اما خدیجہ نے کچھ نہیں کیا، کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ اما خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک بات کہتی، صحیح بخاری کے پنوں میں آج بھی موجود ہے، حدیث نمبر 3، کیا کہتے ہیں؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج، آپ کو آپ کا رب کبھی ہلاک نہیں کر سکتا۔ آپ جو ڈر رہے ہیں کہ آپ کو جان چلی جائے گی، آپ جو ڈر رہے ہیں کہ آپ کو خوف و گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے، لقد خشیت علی نفسی، جو آپ کہہ رہے ہیں، اے میرے سرتاج، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ یہاں رک کر ایک بات اور کہوں گا، 2 باتیں یاد رکھیں یہاں پر۔ پہلی بات، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو نکاح کرنے جاتے ہیں نا، ہم اور آپ کیا چیز دیکھتے ہیں؟ خوبصورت ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا نوجوانوں کی چوائس کیا ہوتی ہے؟ خوبصورت ہو۔ دوسرا، ماں باپ کی طرف سے ڈیمانڈ مالدار ہو تاکہ کچھ خزانہ ہاتھ لگ جائے، قارون والا، ہے نا؟ یہ ہمارے آپ کی چوائس ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں، لیکن میرے آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ تنکح المرأۃ لاربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها، 4 چیزیں دیکھ کر نکاح کی جاتی ہے۔ نوجوان ساتھیوں، جتنے لوگ بزرگ ہیں ان کو اچھے ایکسپیرینس ہے، اور جو لوگ شادی شدہ بھی نئے ہیں بعد میں چل کے ان کو معلوم ہو جائیں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا یہ بات؟ بہت سارے دوست ہمارے ایسے ہیں آ کر ملتے ہیں، ہزاروں کی آمدنی دن بھر کی ہوتی ہے، گھر کی شکایت لے کر پہنچتے، مولوی صاحب گھر میں چین و سکون ہی نہیں۔ کیوں؟ دیندار گھرانے کی لڑکی اٹھا کر نہیں لائے۔ تربیت ہمیں کرنا ہے اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنے بچیوں کی، کہ صحیح تربیت ہو۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جیسا کیا کہا؟ انک لتصل الرحم، اے میرے سرتاج، آپ کا رب آپ کو ہلاک نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اخلاق فاضلہ کے ایک متصف انسان ہے، اعلی اخلاق کے انسان ہیں، آپ اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ ایک بات اور یاد رکھیں، جس کی بیوی کسی انسان کی یہ گواہی دے کہ اچھا اخلاق کا ہے، وہ انسان سب سے اچھا ہے۔ یاد رکھو اس چیز کو، جس کی بیوی اس بات کی گواہی دے کہ یہ انسان سب سے اچھا اخلاق مند ہے، میرا شوہر، اللہ کی قسم وہ سب سے اچھا ہے۔ اگر بیوی گواہی دے، باہر بہت اچھے، بعض دفعہ ہم اور آپ کرتے ہیں، کون سا؟ باہر تو السلام علیکم، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سب سے ملتے ہیں، خوشحالی سے رہتے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن گھر جانے کے بعد بعض اماں کہتی ہیں، ذرا ہوشیار رہو، بچوں کو ڈراتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ اب آنے والے ہیں، بچے بھی دبک جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔ کیوں؟ لگتا باہر سب دجال کوئی آ رہا۔ کیوں؟ ہم اور آپ سے ڈرتے ہیں، ہم اور آپ اخلاق پیش نہیں کر رہے، بچے ہم سے خوف کھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا خود کہتی ہیں کہ انک لتصل الرحم، آپ بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ وتحسب الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں۔ اب دیکھو نا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کے سامنے ہم اور آپ بھی معیار جان لیں، کون اچھے اخلاق کے؟ اخلاق اچھا ہوگا جب ہی انسان دوسروں کو کیا کرے گا؟ اپنے جیسا سمجھے گا، معاف کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے معافی کی، وہ انسان کیا کرے گا؟ اپنائے گا، اپنے اندر پیوست کرے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص کہا کہ فلاں انسان بہت اچھے اخلاق کا انسان، بہت اچھا ہے، تعریفیں کرنا شروع کر دیا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بلایا، سنو، کہا کہ آپ نے اس کے ساتھ سفر کیا کم سے کم 8-10 دن،
کہا کہ نہیں میں نے سفر نہیں کیا ان کے ساتھ. کہا کہ آپ اس کے پڑوسی ہو؟ کہا کہ نہیں میں ان کو پڑوسی بھی نہیں ہوں. پھر پوچھا عمر بن خطاب نے یہ بتاؤ اس سے آپ نے لین دین کیا ہے، کاروبار کیا ہے؟ عمر بن خطاب سے کہتے نہیں میں نے کاروبار بھی نہیں کیا، لین دین بھی نہیں کیا. عمر بن خطاب کہتے دل چاہتا ہے کوڑے نکال کر تجھے 2-4 کوڑے ماروں. کیوں؟ اچھے اخلاق کی گواہی کون دے گا بھائی؟ آپ اسے سفر کر کے دیکھو معلوم ہو جائے گا کتنے اچھا اخلاق کا ہے. آپ پڑوسی اس کے ہیں، پڑوسی آپ کے شر سے محفوظ ہیں کہ نہیں ہے، پھر معلوم ہوگا کہ آپ کے پڑوسی کتنے اچھے ہیں. لین دین کر کے دیکھو. انسان سب سے بڑا دھوکہ کھاتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے. کہاں؟ لین دین میں آ کے. یہی نہ آ کر جانچا جاتا ہے انسان کتنے اچھے اخلاق کا مالک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اسی لیے کہا کہ آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں. اور کتنے اخلاق کے مالک ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھا. حضرت خدیجہ جب نکاح ہوئی اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یہ غلام تھا حضرت زید رضی اللہ عنہ. بچے تھے، چھوٹے صحابی تھے. ذرا سوچو آج بیٹھ کر ہم اور آپ اپنے دل کے اندر ٹٹولیں. یہ نہ سوچیں کہ میں آپ کو کسی بات کی تلقین یا آپ کو میں عار دلا رہا ہوں. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس پر مجھے بھی عمل کرنا ہے اور آپ سب کو انشاءاللہ عمل کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. حضرت زید رضی اللہ عنہ کے غلام تھے خدیجہ کی. کس کے؟ خدیجہ کے. جب نکاح ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اور کہا کہ اللہ کے نبی آج تک یہ زید میری خدمت کیا کرتا تھا، آج کے بعد آپ کی خدمت کرے گا. یہ دے دیا. آج کے بعد یہ آپ کی خدمت کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا ہے. اور یہ زید کسی مارکیٹ سے بکا ہوا تھا، کسی مارکیٹ میں کسی نے بیچ دیا تھا. وہ کسی نے بھٹکتے بکتے کیا ہوتا ہے پہنچ جاتے مکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ اکبر. نبی کے پاس پہنچے اور نبی علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا. اب سوچو ان کے گھر والے کو پتا ہوا کہ میرے بچے، میرا بیٹا زید اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں. آ گئے لینے کے لیے کہ زید ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں. اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی یہ جو غلام آپ کے پاس ہے زید یہ ہمارا بچہ ہے، ہم اس کو واپس لینے کے لیے آئے ہیں. آپ جتنا رقم سے آپ نے خریدا ہے یا جتنا رقم لینا چاہتے ہیں آپ لے لیجئے، اسے واپس کر دیجئے، ہم اس کو لے جانے کے لیے آئے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں عزیزو آج ہمیں آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. ہم سوچیں ہمارے بچے ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں. آج سوچیں کہ ہماری بیویاں ہماری تعریفیں کرتی ہیں. کیا سوچیں کہ کیا آج ہمارے ماتحت نوکر کام کرنے والے کیا ہماری تعریفیں کرتے ہیں، ہمارے پاس رہنے کو ضد کرتے ہیں کہ مالک میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، 2 روپے کم ہی صحیح، 4 روپے کم ہی صحیح، ایک وقت کے کھانا کم ہی صحیح، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والا، میں آپ ہی کے پاس کام کروں گا. کام تو کہیں بھی کرنا ہے، یہاں بھی غلامی کرنی ہے، وہاں بھی غلامی کرنی ہے، جانا کہاں، میں آپ ہی کے ساتھ زندگی گزاروں گا. کوئی ہے کسی غلام نے کہا ہوا آپ سے، کسی لیبر نے کہہ دیا ہو کہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. حضرت زید رضی اللہ عنہ کے پیرنٹس کو اللہ کے نبی نے کہا رکیے آپ انتظار کیجئے، پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں زید کو بلاتا ہوں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہیں آپ لے کر چلے جائیں، اور جانا نہ چاہے تو آپ اس کو زبردستی لے کر نہیں جائیں گے، پیسوں کی کوئی بات نہیں ہوگی. اللہ اکبر. گھر والے خوش ہو گئے، گھر والے خوش ہو گئے کہ پیسے بھی نہیں لگیں گے، میرے بچے میرے ساتھ واپس چلے جائیں گے. حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے لا کر کھڑا کیا، پوچھا کہ زید تم ان لوگوں کو پہچانتے ہو؟ کہا کہ ہاں یہ ہمارے پیرنٹس ہیں، یہ ہمارے ذمہ دار ہیں، ہمارے والدین ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زید یہ تمہیں واپس لے جانے کے لیے آئے ہیں، اگر تم جانا چاہتے ہو تو میری طرف سے کھلی اجازت ہے، کوئی دباؤ نہیں، کوئی پیسوں کی شرط نہیں، تم آرام سے شوق سے خوشی خوشی اپنے پیرنٹس کے ساتھ جا سکتے ہو. لیکن ہاں اگر تم جانا نہیں چاہتے تو میرے دروازے اب بھی کھلے ہیں، صرف گلی کے دروازے نہیں، آج بھی دل کے دروازے ہمارے آج بھی اوپن ہیں. زید تمہارے پاس آپشن ہے، جانا چاہتے ہو خوشی خوشی چلے جاؤ، رہنا چاہتے ہو اب بھی تمہارے لیے ہمارے دل میں ہمارے گھر میں اب بھی جگہ ہے. اللہ اکبر. حضرت زید رضی اللہ عنہ کے پیرنٹس کتنے خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہمارے بچے آج ہمارے ساتھ چلے جائیں گے. زید نے کہا ان کے پیرنٹس نے بچے چلو گھر چلتے ہیں، بڑی لمبی مدت ہو گئی تمہارے دیدار کو، بڑی لمبی مدت ہو گئی، گھر والے انتظار کر رہے ہیں. زید رضی اللہ عنہ نے اپنے پیرنٹس سے کہا کہ ابا جان یا گھر والے سے کہا پیرنٹس سے کہ میں آپ کے ساتھ جانا پسند نہیں کروں گا، میں یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کروں گا. پیرنٹس نے کیا کہا
بیٹے تم غلامی کرنا چاہتے ہو؟ بیٹے تم غلامی کرنا چاہتے ہو؟ یہاں غلام بن کے رہنا چاہتے ہو؟ آزادی کی زندگی چھوڑتے ہو؟ کہا کہ سنو، میں جب سے پیدا ہوا آپ کے پاس تھا اور کئی بار مارکیٹوں میں بکا، کئی گھرانوں کو دیکھا، کئی مالک کو دیکھا، اللہ کی قسم جتنا پیار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اتنا پیار آپ بھی نہیں دے سکتے، اتنا پیار آپ بھی نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزوں ذرا سوچو، یہ غلام بچہ کسی اور کی اولاد ہے، کہاں سے بکا ہوا، ایک اجنبی انسان کے پاس چند سال رہنے کے بعد اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ جانا پسند نہیں کرتا۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ کون سی چیز تھی؟ وہ تھا اخلاق کریمانہ، اور اخلاق ایسا اچھا تھا کہ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کہیں جانا پسند نہیں کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کتنے سال اللہ کے نبی خدمت کیا تھا؟ 10 سال خدمت کیا۔ کتنے سال؟ 10 سال خدمت کیا، ہے نا؟ آج آپ کے پاس دکان میں کوئی 5 سال دکاندار میں نوکر بن کے نہیں رہتا، شکایت کیا ہوتی ہے؟ یہ چور ہے، انہیں چوری کر لیتا، یہ نہیں شکایت ہوتی ہے؟ میرے نہ رہنے پہ انہیں سامان چپکا بیچ لیتا، یہ نہیں بولتے ہیں؟ یا تو ہم کیا بولتے ہیں؟ یا تو اگر نوکر ہے بیچارہ کیا بولتا ہے؟ میرا مالک بہت ستاتا ہے نا؟ یہی شکایت ہوتی ہے ایک نوکر کو مالک سے کہ یہ بہت ستاتا ہے، بہت تکلیف دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، مجھے اس کے پاس نہیں رہنا۔ مالک کو غلام سے شکایت ہے، غلام کو مالک سے شکایت ہے۔ یہاں کوئی 10 سال نہیں ٹک سکتا، اگر کوئی انسان ٹکا تو سمجھ لیجیے اخلاق کا کتنا اچھا ہوگا۔ انس بن مالک 10 سال خدمت کرتے ہیں۔ کبھی انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کوئی سامان لانے بھیجا، ایک مرتبہ ایک سامان لانے بھیجا، بچے تھے، چھوٹے ہیں، اب دیکھو کتنا معصوم بچہ تلاوت کر رہا ہے نا۔ اب اس بچے کو کسی سامان لانے کے لیے بھیج دیں مولوی صاحب کہ جاؤ وہ سامان لے کر آؤ، وہ بچہ ہے، کہیں بھی کھیل سکتا ہے، ہم آپ سے غصہ کنٹرول نہیں ہوگا کہ کم بخت اتنی دیر ہو گئے میں نے سامان لانے بھیجا۔ انس بن مالک کو بھیجے، لمبی دیر ہو گئی، اللہ کے نبی خود باہر گھر سے نکلے اور نکلنے کے بعد دیکھا کچھ جگہ پر کچھ بچے کھیل رہے ہیں، حضرت انس آرام سے کھیل کو دیکھ رہے ہیں، حضرت انس آرام سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ، ہم اور آپ ہوتے تو دوسروں کے بچے چھوڑ دو، غلام کو چھوڑ دو، نوکر کو چھوڑ دو اس کو، اپنے ہی بچے کو اگر ہم نے بھیج دیا ہوتا کسی سامان لانے کے لیے کہ بیٹے جاؤ یہ سامان ترنت واپس لے کر آؤ، اللہ کی قسم 5 منٹ ہو جائے یا 5 منٹ کا راستہ ہو 10 منٹ کے بعد آ جائے، 15 منٹ کے بعد آ جائے، اگر ہم باہر نکل جائیں تو وہیں پر مارنا شروع کریں گے، ہے نا؟ ایسا اخلاق ہمارا ہے کہ کم بخت اتنا دیر ہو گیا۔ حضرت انس غلام ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، گئے اور جا کر پیچھے سے اللہ کے نبی گال پکڑتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ یا انس، میں نے کس کام کے لیے بھیجا تھا آپ کو؟ اللہ کے نبی میں بھول گیا تھا۔ اب دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نہ ان کو ڈانٹا، نہ مارا، نہ تکلیف دی، نہ گالیاں دی، نہ برا بھلا کہا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس میں نے 10 سال خدمت کی، اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کہا کہ انس تم نے ایسا کیوں کیا یا ایسا کیوں نہیں کیا۔ ابھی کل کا خطبہ میرا مزدوری کے اوپر تھا۔ آج گرمی ہے نا، کتنی شدت کی گرمی ہے، جو لوگ باہر کام کرتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ آپ کی، جو لوگ مزدوری کرتے ہیں اللہ آپ کی خون پسینے کے پیسوں میں اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آج پسینے نہیں، یوں سمجھ جیسے بدن کا خون جل رہا ہو، اتنی سخت گرمی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی سے ایک صحابی آ کر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی اپنے غلام کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ اللہ کے نبی میں اپنے غلام کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ اللہ کے نبی خاموش تھے۔ اللہ کے نبی سے خود پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے غلام کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اپنے غلام کو 70 بار دن میں معاف کیا کرو۔ کتنی بار؟ 70 دفعہ تم دن میں معاف کیا کرو۔ ہم تو اپنی لائف میں کیا کرتے ہیں؟ دیکھو یہ پہلی غلطی تھی، چھوڑ رہا ہوں، اگلے دوسرے مہینے میں غلطی اور ہو گئی، دیکھو کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، دوسری غلطی ہے، چھوڑ رہا ہوں، اب کی بار تیسری غلطی ہوئی تو پھر تم دوسرا مالک ڈھونڈ لینا یا دوسری جگہ ڈھونڈ لینا۔ یہ نہیں کہتے ہم اور آپ؟ اللہ اکبر! حضرت انس کہتے ہیں کہ 10 سال خدمت کیا، یہاں صحابہ رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا تم دن میں 70 بار غلطی کرے نوکر، 70 بار بھی تم کیا کرو؟ معاف کر دیا کرو۔ میرے بھائی اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کے نبی کے اخلاق کو، آج ہمارے پاس کوئی بات کرنا نہیں چاہتا، معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اس سے منہ نہیں لگتا، کیوں؟ کیا سوچتے معلوم ہے؟ اس سے منہ مت لگو، کیوں؟ اچھے نہیں ہیں، ایک تو غلط بات ہے، معاف تو چھوڑ دو،
معافی کرنا تو چھوڑ دو، غلط زبان ہے، اچھی باتیں نہیں کرتا، گالیاں دیتا ہے، الٹی سیدھی بات کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے اچھے اخلاق کے تھے جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ پھر بھی کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ وصیت کے طور پہ، نصیحت کے طور پہ اللہ کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے ارد گرد کوئی نہیں بیٹھتا۔ آج دیکھو کسی کی زبان اچھی ہوتی ہے، باتیں اچھی کرتا ہے، ہم اس سے قریب ہو جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں کوئی انسان اور بات کرے، میں ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم اسپینڈ کروں، ٹائم گزاروں، اس کی باتیں سنوں۔ کوئی انسان بات پسند نہیں آتی، وہ انسان کہتا ہے کب اس سے جان چھوٹے، ہے نا، بولتے ہیں کب اس سے جان چھوٹے، کتنی جلدی میں اس سے رفع دفع ہو جاؤں۔ اللہ کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے ارد گرد کوئی جمع نہیں ہوتا، آپ کے ارد گرد کوئی جمع نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے ارد گرد کوئی بھی جمع نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ کہتا ہے سنو وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ کا دل سخت ہوتا تو میرے بھائیوں ہمیں آپ کے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے سنو اگر ان میں سے غلطی کر دے تو کیا کر لو، اس کو معاف کر دیا کرو، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، معاف کر دیا کرو، ان کے لیے توبہ استغفار کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کو کیا کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب نبی کا اخلاق اتنا اچھا تھا پھر بھی اللہ کہتا ہے لوگوں کو معاف کر دیا کرو، اور اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، معاف کر دیا کرتے تھے۔ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، حضرت یوسف کے بارے آپ نے سنا نا، قرآن کریم پڑھیں گے آپ تو قرآن کریم میں سورہ یوسف ایک ایسی صورت ہے جس کے اندر حضرت یوسف کے ایک پیغمبر کے پورے واقعے کو ڈیٹیل سے بیان کر دیا ہے۔ سب سے پہلی بات حضرت یوسف نے کیا کہا اپنے ابا سے کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، اے میرے ابا جان میں نے 11 ستارے اور چاند سورج کو دیکھا کیا کر رہے ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ابا نے کیا کہا کہ بیٹے اپنے بھائیوں سے یہ بات ذکر نہ کرنا، اپنے بھائیوں سے ان کا ذکر نہ کرنا، لیکن بچے تھے نا، ذکر کر دیا اور ذکر ہو گئی۔ اور اس کے بعد سے بھائی تھے سوتیلے دوسری ماں سے، اب یہاں حسد پیدا ہو گیا۔ حسد کیا کہ حضرت یعقوب یعنی میرے باپ کیا کر یوسف کو بہت پیار کرتے ہیں، ہم لوگوں سے پیار نہیں کرتے۔ آج بھی بھائیوں کو یہی احساس ہوتا ہے، یہی احساس ہوتا ہے۔ حالانکہ عموماً کیا ہوتا ہے، جو گھر میں چھوٹا بچہ ہوتا ہے سب لوگ پیار کرتے ہیں، اب بڑے بچے کو تھوڑا سا، اس کا مطلب نہیں کہ پیار نہیں کرتے، انگلیاں کٹے ہاتھ کی درد برابر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، انگلیاں پانچوں ہیں، پانچوں برابر نہیں ہے، لیکن کوئی ایک بھی انگلی کٹ جائے تو درد تو برابر ہوں گا۔ ابھی میرا 2 بیٹا ہے، ان میں سے چھوٹا ہے ابھی 1.5 سال کا، ابھی ہمارا بڑا بیٹا ابھی 6 سال 7 سال کا، وہ کیا بولتا ہے ابا اب مجھ سے زیادہ اپنے چھوٹے بیٹے کو پیار کرتے ہو، یہ اس کی نظریہ ہوتی ہے۔ آج ہم اور آپ بھی بولتے ہیں، ہمارے آپ گھر کے اندر بولتے ہوں گے، ایسا معاملہ آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی بھائی بولتے ہیں ابا آپ بہن کو بہت زیادہ پیار کرتے ہو، اسے لاڈ کرتے ہو، غلطی کرے آپ اسے معاف کر دیتے ہو، مجھے دیکھو تو آپ ڈانٹتے ہو۔ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، ایک انسان کے نیچر ہے۔ لیکن حالانکہ باپ کے نزدیک دونوں برابر ہی ہوتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں، دونوں برابر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد پال لیا اور کیا کہا کہ اس کو کچھ تو پلاننگ کرنی پڑے گی۔ شٹنگ کیا کیا ان لوگوں نے، ابا سے کا ریکویسٹ کیا ہمارے ساتھ بھیجو، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا له ناصحون، ابا جان ہمارے ساتھ بھیجئے، ہم ان کو جائیں گے کھیلیں گے۔ ابا نے کیا کہا نہیں، قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، بیٹو مجھے ڈر ہو رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو تم لے جا کر جنگل میں کھیلنے لگو اور ہمارے بیٹے کو کوئی جنگلی بھیڑیا آ کر کھا جائے۔ پلان تو یہاں بھیڑیا انسان بنا ہوا تھا، انسانی شکل میں بھیڑیا یہی موجود ہے، پلان تو یہاں ہو رہی ہے۔ لے گئے، لے جانے کے بعد کیا کیا، سب نے مل کر کنویں میں ڈال دیا نا کنویں میں۔ اب ڈال دینے کے بعد ان کے جبے کو کیا کیا، کسی جانور کے خون کو لگا کر اپنے ابا کو لا کر کیا کر دیا، پیش کر دیا۔ وجاء ابوہم عشاء یبکون، رات میں عشاء کے وقت روتے روتے آئے اور کیا کہا، اے ابا جان ہم لوگ کھیل رہے تھے، یوسف علیہ السلام کو کیا کر لیا، کسی بھیڑیے نے لا کر کھا لیا، لے اس کے کپڑے وہاں، دیکھو دلیل دیا نا صحیح، لیکن کیا کہا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ حضرت یعقوب سمجھ گئے نہیں یہاں تو پلان کچھ اور ہی ہے۔ کیوں؟
जिब्रील ने आकर पहले इंफॉर्मेशन दे दिया, सब कुछ मालूम है। हजरत याकूब को आगे प्लानिंग चलती है, हजरत यूसुफ को भेज दिया, आखिर कुएं में डाल दिया। कोई आए, रहबर ने कुएं से उठाया, अजीज मिस्र ने खरीदा, मिस्र पहुंच गए। वहां जाने के बाद फिर वहां एक मुसीबत और आ गई। कौन सी मुसीबत? घर से, वो कहते हैं आसमान से लटका, क्या बोलते हैं, खजूर में अटका ही नहीं बोलते हैं। एक मुसीबत तो थी, घर वालों ने कुएं में डाल दिया, उस पर ले जाकर क्या कर दिया, मिस्र पहुंचे, और मिस्र में ले जाकर वहां पर जुलेखा नाम की खातून से वहां क्या आ गया, इज्जत में आंच आ गई, उठाकर जेल में डाल दिया। और जेल से जब बाहर आए और बाहर आने से पहले ख्वाब की ताबीर दी। मैं मुख्तसर बयान कर रहा हूं, आखिरी पॉइंट पे आपको अफ़्व व दरगुजर किसे कहते हैं आपको वो दिखाना चाहता हूं। हजरत यूसुफ के भाइयों ने प्लानिंग किया, मारा, कुएं में डाल दिया। अजीज मिस्र पहुंच गए, वहां पर एक इल्जाम और आ गया, और इल्जाम आने के बाद जेल में जाने के बाद एक ख्वाब देखा। किसने ख्वाब देखा? बादशाह ने। क्या बात ख्वाब देखा? कि 7 मोटी गायें 7 गायों को क्या कर रही हैं, खा रही हैं। ताबीर पूछा, अच्छा जेल में 2 लोग और बंद थे, जेल में 2 लोग और बंद थे, बादशाह के दरबारी, उन्होंने ख्वाब देखा था। क्या देखा था? कि एक सर के ऊपर क्या कर रहा है, एक आदमी अगर चिड़िया यहाँ पर खाना खिला रहा। 2 ख्वाब की ताबीर वहां बताई। हजरत यूसुफ ने कहा था देखो तुम जा रहे हो, मेरा भी जिक्र करना, वहां जाकर मेरा भी जिक्र करना। लेकिन क्या हो गए, भूल गए। और जाने के बाद आखिर में जब इस ख्वाब की ताबीर आई, अजीब ख्वाब की ताबीर, कौन सी? कि 7 गायें 7 गायों को खा रही हैं। बादशाह को समझ में नहीं आया, पूरे दरबारी को बुलाया, बड़े बड़े ख्वाब की ताबीर देने वालों को बुलाया, किसी को समझ में नहीं आया। लेकिन वहाँ जो पानी पिलाता था, वहाँ जो दरबारी था बावर्ची, उसने कहा कि हाँ एक आदमी है जो यूसुफ ये ख्वाब की ताबीर दे सकता, बुलाओ। बुलाया, बुलाने को ख्वाब की ताबीर दिया। ख्वाब बताया देखो अगले 7 साल अच्छी बारिश होगी, पैदावार अच्छी होगी, उसके बाद के 7 साल कहत साली होगी, अपने अनाज को, गल्लों को सही सही समेट कर रख लो। आप लोगों में से कुछ किसान होंगे तो अच्छी तरह जानते हैं, आप धान काट के लाइए, उसके बाली के साथ रख दीजिए, कुछ दिन रह जाएंगे, 10 दिन 20 दिन रह जाएंगे। अगर निकाल के रख देंगे तो जल्दी खराब हो जाता, अगर कोई सुखाया नहीं तो। हजरत यूसुफ ने वही कहा, अगले 7 साल हिफाजत रखो, रखा भी। और कहा यूसुफ ने सुनो अगर ऐसा हुआ तो इसकी हिफाजत मैं ज्यादा कर सकता हूं, इस काम को अंजाम मैं दे सकता हूं। हजरत यूसुफ को दे दिया, लो आप ही बन जाओ यहाँ के मालिक बन गए। चारों तरफ कहसारी फैल गई, यहां तक किनान तक, जहां से यूसुफ आए थे वहां तक यहां फैल गई कहसारी। कहीं अनाज नहीं, गल्ले नहीं, खाने को नहीं, तरस रहे हैं, एक एक दाने को तरस रहे हैं। यहां तक यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाई भी आ गए दरबार में गल्ला खरीदने। हजरत यूसुफ देखते ही क्या हो गए, पहचान गए। अल्लाहु अकबर। लंबी मुद्दत के बाद हजरत यूसुफ ने देखा अपने भाइयों को, पहचान गए। किसने थप्पड़ मारे, किसने प्लान किया, सब कुछ नजरों के सामने आ गई। मैं इसीलिए कहता हूं मेरे अजीजों, किसी का पहले मुआफी मांगो, लेकिन मुआफ करने से पहले या मुआफी मांगने से पहले आप क्या करो, किसी को तकलीफ ना दिया करो। क्यों? एक दीवार है ना, एक कील डाल दो, एक कील ठोक दो और उसके बाद निकाल लो। निकालने के बाद देखेंगे उसके अंदर सुराख बाकी रहती है, बात रहती कि नहीं रहती है। सीमेंट लगा दो, आप उस पर पेंट भी कर दो, लेकिन कहीं ना कहीं सुराख बाकी रह जाती है। ऐसे ही एक हदीस है, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई कौन? हजरत हिंदा। और ईमान लाने से पहले जंगे वहुद में हजरत हमजा रदियल्लाहु अन्हु को शहीद किया, और शहीद करने के बाद इस हिंदा ने, बाज मुअर्रिख कहते हैं, गुस्से पर कंट्रोल नहीं हुआ, हिंदा ने सीना चाक कर दिया, कलेजा निकाला, उसके बाद से सब कुछ किया, बाद में चल इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? हिंदा तुम इस्लाम कबूल कर चुकी हो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खुश है, मैं भी खुश हूं, तुम्हारे सारे गलती मुआफ कर देता हूं। सुनो, अल इस्लाम यहदिमु मन कान क़ब्ला, इस्लाम लाने के बाद इस्लाम की पहली तमाम गलतियां अल्लाह मुआफ करता है, मैं भी मुआफ करता हूं। लेकिन हिंदा सुनो, मेरी नजरों से जरा दूर रहना। क्यों? इसलिए कि जब तुम्हारे शक्ल देखता हूं, तुम्हारे चेहरे को देखता हूं, तो जंगे वुहद में तड़पता मेरे चचा की लाश याद आ जाती है। तो मेरे भाइयों, हम जब किसी को तकलीफ देते हैं तो कहीं ना कहीं वो तकलीफ हमें याद आ जाती है। हम आप नहीं जानते, कहीं के किसी रास्ते में चलते चलते कहीं एक्सीडेंट हो जाए, है ना, किसी जगह पे एक्सीडेंट हो गया, किसी को आपने देख लिया बुरी हालत में एक्सीडेंट। अब बताओ, जिंदगी में कभी भी उस रास्ते से गुजरते हो, वो याद आता कि नहीं आता मंजर? कभी भूलता है? कभी नहीं भूलता। ऐसे ही जब हम किसी को जलील कर देते हैं, जब किसी को तकलीफ देते हैं, तो अल्लाहु अकबर, हम उससे मुआफ़ी तो मांग लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के अंदर वो खराश
باقی رہ جاتی ہے. یہ بات الگ ہے اور ضروری بھی ہے, ہمیں دل سے معاف کرنا چاہیے. جیسے امام صاحب نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہادر شخص وہ ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے, وہ نہیں بلکہ کون, جو لوگوں کو کیا کر دے, معاف کر دے, لیکن کہیں نہ کہیں دل کے اندر وہ چوٹ باقی رہ جاتی ہے. تو اول بات, ہمیں تکلیف دینا ہی نہیں چاہیے. تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا, سارے پکچر نظر آ گئے, وہ کنویں میں ڈالنے کا منظر نظر آ گیا, وہ ساری چیزیں یاد آ گئی. اب یوسف نے پلان کر لیا. کون سا پلان؟ کیا کیا؟ اچھی مہمان نوازی کی, سب کچھ کیا, غلہ دیا, اور جو رقم تھے اس کے, جو پیسے تھے, وہ بھی ان کے بوریوں میں ڈال کر بھیج دیا, تھیلے میں ڈال کر بھیج دیا. بڑے خوش ہوئے لوگ, حضرت یوسف کو پہچان ہی نہیں سکے, یہ ہمارا بھائی ہے جن کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا. گھر گئے, اپنے اپنے تھیلے کو کھولا, اس کے بعد جا کر ابا سے بیان کرتے ہیں حضرت یعقوب سے کہ وہاں کا جو ابھی بادشاہ ہے مصر میں, ملک مصر کا, بڑا اچھا انسان ہے, مہمان نوازی کی, اچھے سے ہم سے برتاؤ کیا, اچھے انداز میں بات کی, ہمیں بڑے سستے انداز میں گلے بھی دے دیے, بڑا اچھا انسان ہے, تعریفیں کی. جب تھیلے کو کھولا دیکھا وہ رقم بھی موجود ہے, وہ رقم جو ہم نے دیے تھے وہ رقم بھی موجود ہے. اللہ اکبر, بڑی تعریفیں کی. اس کے بعد سے کہا یوسف نے کہ سنو, آئندہ جب آؤ گے تم غلہ لینے کے لیے, تمہارا اور کوئی بھائی ہے, اور کوئی گھر میں فیملی ہے؟ ہاں ایک بھائی ہے. کون ہے بھائی؟ کہا کہ ہمارا ایک بھائی ہے بنیامین. کہا کیا نام ہے؟ بنیامین ہمارا بھائی ہے. اور یوسف علیہ السلام کے خاص بھائی تھے, یہ سوتیلے بھائی, یہ 10-11, اور یہ ان کے خاص بھائی بنیامین. کہا کہ آئندہ بار جب تم آؤ گے اپنے بھائی کو ساتھ لانا, ورنہ غلہ نہیں دیا جائے گا. سیدھی کنڈیشن. کہا کہ اللہ اکبر. یہ تو چلے آئے. اس کے بعد سے ابا جان اس مرتبہ ہم اپنے بھائی کو لے کر ساتھ جائیں گے. کس کو؟ بنیامین کو. حضرت یعقوب پھر سے ڈرے, نہیں ایسا ہرگز نہیں کروں گا, پہلے میں نے یوسف کو بھیجا تھا, یوسف لوٹ کر نہیں آیا, آج بنیامین کے سہارے میں جی رہا ہوں. اگر بنیامین چلا گیا اور تم لوگوں نے کوئی غلط پلاننگ کر لی, اللہ کی قسم میں جیتے جی ختم ہو جاؤں گا. بھائیوں نے کہا ابا جان ایسا کبھی نہیں ہوگا, اگر ہم نہیں لے گئے تو ہمیں غلہ واپس نہیں ملے گا. حضرت یعقوب نے پھر سے واپس کر جاؤ, لے کر جاؤ, اللہ پر توکل کرتے بھیج دیا. حضرت یوسف بنیامین کو بلایا, اپنے بازوں بٹھایا. اب بازوں بٹھانے کے بعد کیا کیا؟ ساری بات بتائی. بنیامین ہو, میں یوسف ہوں. کیا کہا؟ میں یوسف ہوں, میں تمہارا بھائی ہوں. اب یہاں سے جو کچھ بھی ہونے والا ہے, حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف نے بنیامین سے کہا اب یہاں سے جو بھی پلان ہوگی آپ گھبرائیں گے نہیں, سب کچھ سیٹ ہے. حضرت یوسف نے ساری پلاننگ کر لی, سب کو غلہ دے دیا. اب بنیامین کے غلے میں ایک چھوٹا سا کٹورا, یا تو کہتے ہیں جیسے کوئی سامان ناپنے والا, بعض مورخ کہتے ہیں, مفسر کہتے ہیں, ابن طبری کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ حضرت یوسف کے پانی پینے کا وہ پیالہ تھا جسے ڈال دیا, بہرحال ڈال دیا. اور اس کے بعد سے جب سارے لوگ نکلنے لگے تو اس کے بعد سے آواز لگائی. کیا آواز لگائی؟ کہ رک جاؤ جانے والو, کنان سے آنے والو, یہاں بادشاہ کا شاہی دربار کا گلاس گم ہے, تم میں سے ہمیں شک ہے کہ تمہارے بوریوں میں کسی میں ہوگا, تمہارے تھیلوں میں ہوگا. حضرت یوسف کے بھائی کہتے ہیں کس چیز کی تم ہم پر الزام لگاتے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہمارے باپ نبی ہیں, ہمارے باپ کا باپ بھی نبی تھا, اس کے باپ بھی نبی تھے, ہماری نسل حضرت ابراہیم سے چلتی ہے, لہذا ہمارے اوپر اتنا بڑا الزام لگانا درست نہیں. کہا کہ دیکھو تم اپنے اپنے تھیلے کو چیک کراؤ. حضرت یوسف نے پلان سے بنیامین کے تھیلے میں رکھ دیا تھا, اور ایک شرط تھی, پہلے کے دور کا حساب ہوتا تھا کہ جس نے چوری کی اس کو اپنے پاس رکھ لیتے تھے. اب حضرت یوسف نے بنیامین کے تھیلے سے جب دیکھا تو حضرت یوسف نے کہا ان کو روک لو, باقی تم لوگ جاؤ. کہا کہ نہیں ایسا نہیں کر سکتے. اس کے بڑے بھائی نے کیا کہا؟ ایسا ہم نہیں کر سکتے, اس سے اگر ہم ایسے گئے تو ہمارے والد ضرور ہمیں کیا کریں گے؟ سزا دیں گے. ہمارے بھائی ایک یوسف گم ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ہمارا باپ پریشان ہے, اگر بنیامین کو نہیں لے گئے ہمارا باپ تو جیتے جی مر جائے گا. کہا کہ کچھ نہیں کر سکتا, آپ جاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام نے روک لیا, ایک بھائی رک گیا, کہا کہ ہم بھی نہیں جائیں گے, اس لیے کہ بنیامین کو اصل میں پلان نہیں پتا ہے کیا کرتے. ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے پلان کیا تھا تاکہ چپکے سے بنیامین کو لے کر کیا ہو جائے؟ فرار ہو جائے. یہاں تو پورا پلان سیٹ تھا, لیکن بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس گئے اور جانے کے بعد سارے واقعے کو سنایا. واقعے سنانے کے بعد پھر سے آئے, ایک تیسری بار جب آئے
اور خبر دیا، اور خبر دینے کے بعد جب یہ لوگ جا کر وہاں سارا معاملہ سنایا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اس کے بعد سے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ حضرت یعقوب کہتے ہیں جب لوگ آ کر خبر دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سنو بچوں، اگر تم یہ بات نہ کہو کہ بوڑھا ہونے کی وجہ سے دماغ خراب ہو گیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سٹھیا گیا، یہ نہ بولتے ہیں، تو ہمیں یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیا کہا؟ ہمیں یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت یوسف نے اپنا کرتا، اپنا جبہ نکال کر دے دیا تھا اور کہا تھا جاؤ اپنے باپ کی نظروں سے لگاؤ، اور اس کے بعد سے جیسے ہی لگاؤ گے اپنے بیٹے کی یاد میں تڑپتے تڑپتے جو آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی ہے انشاءاللہ لوٹ آئے گی۔ وہ جبہ چہرے پر لگاتے اللہ نے کیا کر دیا؟ آنکھوں کی بینائی بھی لوٹا دی۔ اب اس کے بعد سارے لوگ پھر واپس آئے، حضرت یعقوب بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، یوسف بھی موجود ہے، دربار موجود ہے۔ بعد میں کہا قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم یوسف ہو؟ فقال انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ اور اس کے بعد سے کیا کہتے ہیں؟ وہاں جب چوری ہوئی تھی نا، ایک بات اور اب آپ کو کہتا ہوں، کیا سما رہا ہوگا جب چوری ہوئی، بنیامین کے تھیلے سے وہ نکلا تو کیا کہا؟ یہ کتنا خراب انسان ہے، اس کا ایک بھائی بھی تھا یوسف جس نے چوری کیا تھا، یہ بھی چور ہے۔ اللہ اکبر۔ یوسف وہاں تختے پہ موجود ہے، دل پہ کیا گزر رہا ہوگا کہ ان کمینوں نے، ان بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، ان کی وجہ سے میں نے مصیبت جھیلی، اس پر میرے اوپر الزام چوری کا، میرے بھائی کے اوپر الزام چوری کا، کیا دل کے اندر چوٹ لگی ہوگی، لیکن سب کچھ دل کے اندر رکھا۔ اس کے بعد سے کیا کہا؟ کیا سمجھتے ہو تم لوگ آج؟ لیکن حضرت یوسف نے ایک بات کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، میرے عزیزو معاف کرنا سیکھو۔ حضرت یوسف نے پیغام دیا، ہم سب کے لیے ایک نصیحت ہے، کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو جائے ہم کیا کرے؟ معاف کر دیا کرے۔ اتنی تکلیف ہوئی کہ گھر بھی چھوٹ گیا، کہاں کہاں کے در کی ٹھوکریں کھائے، اس کے بھی الزام لگا، الزام بھی کیسا، تہمت لگا عزت نفس پر، پھر بھی حضرت یوسف نے اپنا بدلہ نہیں لیا بلکہ اپنے بھائیوں کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ میرے عزیزو ہمیں آپ کو بھی اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ فتح مکہ کا وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ مکہ میں داخل ہونے کے بعد دیکھا صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج مکے کی وہ گلی ہے، آج مکے کی سرزمین ہے جس مکہ کو دیکھ کر اللہ کے نبی ہجرت کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی مکہ سے باہر کھڑے ہوئے، خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کیا اور کیا کہا تھا؟ اے خانہ کعبہ، اے خانہ کعبہ، مجھے تجھے چھوڑنے کا دل تو نہیں کرتا، مجھے گلیاں چھوڑ کے جانا پسند نہیں ہے، میں چاہتا ہوں میری زندگی یہیں گزرے، لیکن کیا کروں؟ اے خانہ کعبہ، اے مکہ کی سرزمین، تیرے باشندے مجھے جینا نہیں دیتے، رہنے نہیں دیتے، اس لیے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ مکہ جہاں یاسیر کو، عمار کو، سمیہ کو ظالموں نے سخت سزائیں دی ہو، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو جہاں لوگوں نے ٹکڑے کر دیا ہو، یاسیر عمار کو جہاں ستایا ہو، جس گلیوں کے اندر حضرت بلال کو تکلیفیں دی ہو، وہ صحابہ کے نظروں کے سامنے ایک ایک تکلیف، جہاں شیب ابی طالب میں 2.5 سال تک کھانا نہیں، پانی نہیں، لین دین نہیں، کاروبار نہیں، بات نہیں، کوئی واسطہ نہیں، وہ ساری گلیاں یاد آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی اليوم یوم الملحمہ، اے اللہ کے نبی آج وہ دن ہے، ہم آج ایک ایک کر کے بدلہ لیں گے، ایک ایک خون کا بدلہ لیں گے، ایک ایک جان کا بدلہ لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھو ان میں سے ایک شخص تھا، کون؟ حبار بن اسود۔ اللہ اکبر۔ یہ حبار پتہ ہے کون ہے؟ یہ حبار حضرت زینب رضی اللہ عنہا، جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے، ان کے شوہر تھے ابو العاص، جنگ بدر میں پکڑے گئے تھے، جنگ بدر میں پکڑے گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیا تھا اور شرط کیا لگا تھا ابو العاص کو؟ ابو العاص تمہیں چھوڑ رہا ہوں اس شرط پہ کہ تم میری بیٹی زینب کو مدینہ کیا کرو گے؟ پہنچا دو گے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ابو العاص اپنے بھائی کے ہمراہ روانہ کرتا ہے۔ روانہ کرنے کے بعد مکہ سے تھوڑی دور باہر گئے، اس کے بعد سے دیکھا دوپہر کا وقت ہے، لوگ وہاں پر ابو جہل بھی ہے، ابو لہب، دوسرے لوگ جو مکہ کے اندر ہیں، جو ابو جہل کے کارندے ہیں، ابو جہل مارا گیا، اس کا غصہ دل کے اندر ہے، سب کچھ لیے بس رہے ہیں۔ مکے سے باہر دیکھا حبار بن اسود بھی ہے وہاں پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہیں، حمل سے ہیں، یہی حبار تھا۔
یہی حبار تھا جس نے اونٹ سے گرا دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آپ کی صاحبزادی حضرت زینب نیچے گر گئیں، جس کی وجہ سے پیٹ کا بچہ کیا ہو گیا؟ ساقط ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہا تھا کہ صحابیوں، یہ حبار جہاں مل جائے، یہ حبار جہاں مل جائے وہیں پر اسے کیا کرنا؟ پہلے کہا جلا دینا اس کو، پھر اللہ کے نبی نے کہا نہیں، جلانا مت، اس لیے کہ جلانے کی صفت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جلانے کی سزا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ لیکن سنو، یہ حبار جس نے ہماری بیٹی کو تکلیف دی، جس کی وجہ سے میری بیٹی کا بچہ ضائع ہو گیا، یہ حبار جہاں ملے وہاں پر کیا کر دینا؟ قتل کر دینا۔ یہ حبار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے پاس آئے، مدینے سے آئے، مکہ فتح ہو گیا، سارے لوگ موجود ہیں، حبار اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے آتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے معلوم ہے کہ اللہ کے نبی معاف کر دیتے ہیں، اللہ کے نبی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے حبار، اللہ کے نبی ہمیشہ آپ اخلاق مند انسان رہے ہیں، میں نے تکلیفیں دی ہیں زینب کو، میں نے تکلیفیں دی ہیں صحابی کو، میں نے تکلیفیں دی ہیں آپ کو، اے اللہ کے نبی کیا آپ مجھے معاف کریں گے؟ یہ حبار کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا، اگر یہ خانہ کعبہ کی دیوار پر چمٹا ہوا بھی مل جائے اس کی گردن اڑا دینا۔ اتنا سخت آرڈر ہونے کے بعد حبار آ کر اللہ کے نبی سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں حبار تم کلمہ پڑھ لو، میں تمہیں آج بھی معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبار بن اسود رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھتے ہی ساری غلطی کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ اب بتاؤ، ہم آپ کو کوئی ایک تکلیف دے، ہم کیا کرتے ہیں؟ انتظار کرتے ہیں، بس رک جاؤ، ابھی طاقت آنے دو، وقت آنے دو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ سود سمیت وصول لیں گے، یہ نہیں بولتے ہیں ہم سود سمیت وصول لیں گے۔ میرے عزیزو، معاف کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا کیا؟ معاف کیا۔ مکہ والے حاضر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوا، کافر لوگ کھڑے ہیں، تمام لوگ سر جھکائے، جن لوگوں نے نکالا تھا صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آج ایک ایک کر کے بدلہ لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں او کافرو، مکہ کے باشندو، تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کا نبی اجازت دیں، آج ایک ایک کر کے گردن ماریں گے، ایک ایک کر کے بدلہ لیں گے، جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دی ہے، جنہوں نے حضرت یاسر کو مارا ہے، عمار کو مارا ہے، سمیہ کو مارا ہے، بلال کو مارا ہے، زبیر کو مارا ہے، ایک ایک نام یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں صحابہ اللہ کے نبی آج بدلہ لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں مکہ والو تمہاری آج کیا امیدیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جو کہتے ہیں اللہ کے نبی خاموش ہے۔ کفار مکہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، اے محمد ابن عبداللہ، آپ ہمیشہ رحم دل رہے ہیں، آج بھی آپ سے معافی کی امید کرتے ہیں۔ آج ہم معاف کر سکتے تھے؟ آج ہمیں کوئی گالی دے، ہماری کوئی مارے، ہمارے ماں باپ کو کوئی گالی دے، ہمارے بچے کو کوئی گالی دے، ہم اور آپ کسی کو معاف نہیں کرتے۔ یہاں تک چھوڑ دو، کتنے ایسے ہوتے ہیں، کتنے ایسے ہیں میاں بیوی ہیں، ایک مرتبہ، حالانکہ مارنا تو نہیں چاہیے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ نہیں مارنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورت کیا ہے؟ ٹیڑھی پسلیوں سے پیدا کی گئی ہے، اس سے پیار سے محبت سے جتنا کام نکالنا ہو نکال لو، مارو مت۔ لیکن اگر مارنے کی ضرورت بھی آئے تو ولا تضرب الوجہ، چہرے پر مت مارو۔ لیکن آج اگر کسی طریقے سے بات کمزور ہو جائے، اگر کسی بھی حالت میں غصے میں آ کے اگر کوئی مرد اپنی عورت کو مار دے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم اور آپ گھر کے اندر ہوتے ہیں نا، ایک چھوٹی سی پرابلم اور ہے، پتہ ہے کون سی؟ انشاءاللہ اگر آپ نے کبھی موقع دیا تو وہ بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج کل جو شادیاں ہوتی ہیں نا، معاف کیجیے گا اس بات کو، عموماً میں بھی اس میں ہوں، آپ بھی ہیں، سب ہیں، گھر کے اندر آگ لگا دیتے ہیں۔ شادی کے وقت ہی جب لڑکی کی رخصتی ہوتی ہے، ایک سب سے بڑا زہر ہم یہ دیتے ہیں، دیتے کہ نہیں دیتے ہیں؟ ایک تو پہلے سے ہوتا ہے، موبائل ہوتا ہے۔ پہلے کے اسلاف ہمارے پتہ کیا کرتے تھے؟ دو چیزیں دیا کرتے تھے، ایک مصلی نماز پڑھنے، ایک قرآن تلاوت کرنے۔ آج کوئی ہے ماں باپ، کوئی بھائی ہے جو اپنی بہن کو دو چیز گفٹ کرے کہ بہن اب تک تو میرے گھر میں تھی، اب تو جا رہی ہے، سنو یہ مصلی لو، نمازیں پڑھنا، یہ قرآن لو، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا۔ ایک باپ اپنے بیٹی کو نصیحت کرتا تھا کہ بیٹی تمہاری عزت ہماری عزت ہے، ہماری عزت تمہارے ہاتھوں کے اوپر ہے، عزت دینے والی ذات اللہ ہے۔ لیکن پھر بھی ایک انسان کی عزت کہیں نہ کہیں دوسروں سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن کیا کرتے ہیں بھائی لوگ؟ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اور آپ جیسے مسٹنڈے ہوتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں؟ موبائل دیتے ہیں، بھائی بہن کیا تو ہوا، ایک بار تو فون کر، یہ زہر بھولتے ہو، زہر ہے یہ سینٹنس بھول جاؤ، یہ سینٹنس کبھی مت دینا، اسے صاف کہنا
سمجھانا، پہلی بات تو تربیت کرنا اس کی، اچھی تربیت. کیسی تربیت؟ میں نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہا، ایسی تربیت کرو کہ وہ گھر چھوڑ کے نہ آئے. اور سنو، ہماری جس گھر کی عورتیں سر جھکا کر رکھتی ہیں، گھر والے سر اٹھا کر رکھتے ہیں، گھر والے فخر سے سر اونچا کر کے رکھتے ہیں. اور جن کی بہن، جن کی بیٹیاں، جن گھر کی عورتیں سر اونچا کر کے معاشرے میں گھومنے کی کوشش کرتی ہیں، کبھی نہ کبھی گھر والوں کو سر جھکانا پڑ جاتا ہے، کبھی نہ کبھی گھر والوں کو سر جھکانا پڑ جاتا ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ موبائل لو، فون کر دینا. یہ زہر ہے میرے بھائی، اسے فون کرنے کا نہیں، ہم آپ اچھے اخلاق دے کر بھیجے. اب کیا کرتے ہیں؟ اب تو پہلی موبائل دے دیے، بھائیوں نے ہوا بھر دیا، باپ نے ہوا بھر دیا، بہن کو اعتماد ہوتا ہے، ہمارے بھائی ہیں فوراً فون کرتے ہیں، گاڑی لے کر دن 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 کیا پہنچ جاتے بھائی لوگ. اب اس کے بعد بیچارہ چھوٹے سے ایک مسئلے لے کر پہاڑ کا ٹیلا بنا دیتے ہیں، چند منٹوں میں طلاق ہو جاتا ہے، گھر کو واپس آ جاتی ہیں. اور اوپر اگر مائیں بہنیں ہیں، سنیں، یاد رکھیں، آپ اپنی بچیوں کو ظلم، ہاں اگر بہت زیادہ ظلم زیادتی ہوتی ہو وہ الگ مسئلہ ہے، ورنہ چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھیں، سہنے کی قوت ہونی چاہیے، برداشت کی قوت ہونی چاہیے، معاف کرنا چاہیے. ورنہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ عموماً کیا ہوتا ہے، ایک عورت کا طلاق ہو جائے، جب عورت گھر آ جاتی ہے، بہن کو بھائی شرم سے کچھ نہیں بولتا، باپ بھینس کو اپنا سینگ کبھی بھاری نہیں ہوتا، باپ پالتا ہے، بہن کو بھائی بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن اس کو تانے کہاں سے سننے پڑتے ہیں بھائی؟ کہاں سے؟ بھابھیوں سے، یہی نا ہے؟ سب سے زیادہ تانا کہاں سننا پڑتا ہے؟ بھابھیوں سے. کیا کہتی ہیں کہ اپنے گھر تو جینے ہوا نہیں، یہاں آ کر باتیں کرتی ہو. تو یہاں اب اس وقت سمجھ میں آتا کہ نہیں، چند باتیں ہم نے برداشت کر لیا ہوتا تو آج بھی ہمارے سروں پہ شوہر کا سایہ ہوتا. وہ گھر کو بگاڑ دیتی ہے. کیا؟ معاف کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو اخلاق دیا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، کون؟ جن کو اللہ کے نبی نے کہا تھا عورتوں میں جنتی عورتوں کے سردار ہیں، وہ کتنی اچھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تربیت دیا تھا. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی دونوں کے درمیان تھوڑی سی تو میم ہو گئی، کچھ بات ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، مسجد میں آ کر لیٹ گئے. کہاں؟ مسجد میں آ کر لیٹ گئے. اللہ کے نبی آئے، حضرت فاطمہ کے گھر کے اندر آئے، آ کر پوچھا فاطمہ علی کہاں ہے؟ کہا کہ تھوڑی سی بات ہو گئی ہے، ہمارے شوہر حضرت علی گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں. اور پہلے کے لوگ کیا، آج ہمارے ڈاؤن گرے کے اندر، آپ یہاں نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، احمد نگر، بادشاہ نگر کے کوئی جانتے ہوں گے نا، رات کے 2-2 بجے تک کیا دکانیں کھلی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ آپ جانتے ہو 2-2 3-3 بجے رات تک دکانیں کھلی ہوتی ہے. آرام سے بیٹھتے ہیں، مسجد نہیں آتے ہمارے نوجوان، فجر کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، لیکن مارکیٹ میں ہم ضرور مل جاتے ہیں. اللہ اکبر. صحابہ کہاں ہوتے تھے؟ گھر سے کچھ معاملہ آ گیا، سیدھے مسجد کے اندر. اللہ اکبر. حضرت علی، آج تو الحمدللہ مسجد والے آپ نے تعاون کیا، مسجد والوں نے آپ کے لیے انتظام کیا، فین لگا ہوا ہے، نیچے قالین بچھی ہوئی ہے، کتنا خوبصورت منظر ہے. حضرت علی آئے، مٹی ہے، کوئی چیز نہیں، مٹی پر آ کر لیٹ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مٹی جھاڑتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، پہلی بات، ایک تو بھائی ہیں، ہے نا، ایک تو کیا رشتے میں بھائی ہیں یا داماد، ایک سسر اور داماد کے بیچ کا رشتہ دیکھو کتنے پیار کا. آج ہمارا آپ کچھ ہوتا، آج ہمارے معاملہ کچھ ہوتے، گھر کے اندر کوئی معاملہ ہو جائے، شوہر کو بعد میں پتہ چلتا ہے، پہلے گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیوں؟ معاف کرنے کا یہ صفت ہمارے اندر ہے ہی نہیں ہے کہ بھئی اس کو اگنور کر دو. ہو سکتا ابھی کچھ دیر کے لیے کچھ بات کہہ دیا ہو، آگے چل کے کچھ کیا کر لے گا، وہی چیز معافی مانگ لے گا. کبھی کبھی اللہ اکبر، اللہ کی قسم، مسجد میں بیٹھ کر امانت داری کے ذریعے بات کہتا ہوں، میں نے ایسے بھی مردوں کو دیکھا ہے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے معافی جا کر، خود میرے سامنے کی بات ہے، میرے سامنے کی بات، اللہ اکبر، جا کر ہاتھ پکڑ کر معافی مانگتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، غلطی ہو گئی ہو تو میرے ساتھ زندگی گزارو. اللہ کی قسم معاف کرنے کو ریڈی نہیں ہوتی ہے. معاف نہیں کیا، میں اٹھ کر آ گیا، معاف تک نہیں کیا. یہ صفت کبھی نہیں آنی چاہیے. گھر ٹوٹ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا آ کر لیٹے مسجد میں، اللہ کا بدن جھاڑتے ہیں. قم یا ابا تراب، سینٹنس کیا کہا؟ قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ. اور یہ ابو تراب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت پر ایک نام پڑ گیا، صفت کیا کو کہہ دیا؟ ابو تراب. حضرت علی کبھی بھی جب کوئی حضرت علی کو ابا تراب کہتے، حضرت علی بہت خوش ہوتے تھے. حضرت علی بہت خوش ہوتے. پتہ ہے کیوں؟ کس نے کہا تھا پہلے؟ کس نے کہا؟
اللہ کے نبی نے نام دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نام حضرت علی کو پسند آیا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے جملہ سے حضرت علی بہت خوش ہوتے تھے، تو حضرت علی کو پیٹھ کو جھاڑتے ہوئے لے گئے، گھر میں بٹھا کر دونوں کو بٹھا کر سمجھا کر آ گئے۔ آج ہمارے اندر یہ صفت نہیں ہے، ہم چاہے بھائی ہونے کے ناطے یا باپ ہونے کے ناطے آسمان سروں پہ اٹھا لیتے ہیں، اللہ کی قسم نہ توڑو، معاف کر دیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ صفت ادا کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب صحابہ وہاں نے کہا کہ ہم آج بدلہ لیں گے، صحابہ نے کہا بدلہ لیں گے، کافر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کیا کہتے ہو؟ کہا کہ آج ہم آپ سے معافی کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قرآن کی آیت پڑھا اور کہا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم طلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج معافی کا دن ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی کو گھر سے نکالا، صحابہ کو مارا، تکلیفیں دی، جنگ بھی ہوئے، چچا کی شہادت ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب کے بچے کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے، سب کچھ ہوا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، لم یکن فاحشا ولا متفحشا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کہ اللہ کے نبی فحش کلام نہیں تھے، بدگو نہیں تھے، بدخو نہیں تھے، بد زبان نہیں تھے، ہاں ولکن یعفو ویصفح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اللہ کے نبی کی پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھو، اللہ کے نبی نے جتنے بھی جنگ کیے، اللہ کے نبی کے تلوار سے، اللہ کے نبی کے ہاتھ سے کبھی کوئی مارا نہ گیا، کبھی کوئی تکلیف نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہے، پاؤں زمین پر گھسٹ رہا ہے، دو صحابی کے سہارے مسجد میں آتے ہیں، منبر پر بیٹھتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگوں، کہ تم میں سے اگر آج میں نے کسی کو تکلیف دی ہے، محمد کی پیٹھ حاضر ہے، آؤ ہم سے بدلہ لے لو۔ اگر میں نے کسی کو تکلیف دیا ہے، آؤ ہمیں بھی تکلیف دے لو۔ اگر میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہے، محمد حاضر ہے، محمد کو برا بھلا کہہ لو، آج ہم سے جو ہو سکے بدلہ لے لو، اس لیے کل قیامت کے دن اس کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ آخری مومنٹ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، ایک آخری حدیث، میں 10 منٹ لے سکتا ہوں آپ کا، 5 منٹ صرف، ایک حدیث صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لب لباب اسی حدیث کے اندر۔ یاد رکھو میرے بھائی، اگر ہم نے کسی کو تکلیف دیا اور دنیا سے چلے گئے، میری بات پھر گھوم کے پہلی والی بات پہ آتی ہے، اخلاق کے لیے کتنا نمبر دیا تھا؟ اخلاق کا کتنا نمبر دیا تھا؟ 1 نمبر ہے نا؟ آپ میرے ساتھ جڑے ہوئے؟ آئیے میری آخری بات پھر پہلی بات سے کنیکٹ کرتا ہوں آپ کو۔ اخلاق مند 1 نمبر آپ نے دیا تھا۔ اب سنیے، اگر آپ نے کسی کو معاف نہیں کیا، صحیح بخاری کی صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بیٹھے تھے صحابہ کے سامنے، صحابہ سے پوچھا، اے صحابیو اتدرون ما المفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، صحابہ نے، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، جیسے آج ہم غریب کس کو کہیں گے، رہنے کا گھر نہ ہو، کھانے کو کچھ سامان نہ ہو، پہننے کو کپڑا نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم میں سے پیسہ نہ ہو، اللہ کے نبی نے کہا نہیں میرے صحابہ، ہماری امت کے مفلس وہ نہیں جس کے پاس کپڑے نہ ہو، جس کے پاس رہنے کو مکان نہ ہو، جس کے پاس کھانے کو سامان نہ ہو، المفلس من امتی ان یاتی یوم القیامت بصلاۃ، میرے امت کا مفلس وہ ہے نماز لے کر آئے گا، زکات لے کر آئے گا، صیام لے کر آئے گا، سب کچھ لے کر آئے گا، لیکن قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا وسفک دم ھذا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے امت کا مفلس وہ ہے، نماز کی نیکیاں ہوں گی، روزے کی نیکیاں ہوں گی، زکات کی نیکیاں ہوں گی، ساری نیکیاں ہوں گی، ایک انسان کو لا کر کھڑا کیا جائے گا، سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ انسان کو دیکھ کے سارے لوگ کہیں گے وہ دیکھو جنتی آدمی ہے، وہ دیکھو جنتی آدمی ہے، نماز کی نیکیاں ہیں، روزے کی نیکیاں ہیں، حج کی نیکیاں ہیں، صدقہ خیرات کی نیکیاں ہیں، ساری نیکیاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں سے، فرشتوں لے جاؤ اس کو، اٹھا کر جنت میں ڈال دو۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صحابہ دیکھ کے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے نبی کی بات کو غور سے سنتے ہیں، فرشتے ان کو لے کر جا رہے ہوں گے، ایک آدمی آئے گا ادھر سے، الہ العالمین روک لے اس ظالم کو، یہ دنیا میں نمازیں پڑھتا تھا لیکن وہ قذف ھذا، میرے اوپر تہمت بھی لگایا تھا،
اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک آدمی آئے گا اور آ کر کہے گا قد شتم ھذا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ کہے گا اللہ روک لے اس کو، دنیا میں اس نے مجھے گالی دی تھی، آج دنیا میں میں بہت کمزور تھا، بدلہ نہیں لے سکتا تھا، اے اللہ میں تیرے حوالے کر دیا تھا، آج مجھے بدلہ چاہیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کی نیکیاں اٹھا کر اسے دے دی جائے گی، وہ انسان چلا جائے گا، ایک آدمی اور آئے گا اور کہے گا اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ اسے روک لے، اس نے مجھے تہمت لگایا تھا، میں بے قصور تھا، حضرت عائشہ پہ تہمت لگا تھا نا، آپ کو سب کو معلوم ہے، مجھے وہ بات بتانی تھی لیکن ٹائم مختصر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کرے گا، اس کی نیکی اسی بھی اٹھا کر دے دے گا۔ اللہ کے نبی آخر میں کہتے ہیں فَيُعْطَى هَذَا حَسَنَاتِ، اس کی تمام نیکیاں دیتے دیتے ختم ہو جائیں گی، لیکن لینے والوں کے نمبر ابھی بھی لگی ہوں گی، یہاں تک کہ نیکی ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ابھی یہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کی اجازت دے دی تھی ابھی کھڑا ہوگا، لیکن لینے والوں کی قطاریں، دنیا میں کسی گالی دیا، کسی کو مارا، کسی کو برا بھلا کہا، کسی پر تہمت لگایا، کسی پر ظلم و زیادتی کی، سارے لوگ موجود ہوں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں نیکیاں ختم، ان کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پہ لاد دیا جائے گا۔ وہ انسان جو جنت میں جانے کے جس کو سرٹیفکیٹ مل چکا ہوگا، جنت میں جانے کی اجازت مل چکی ہوگی، لیکن یہ انسان ساری نماز پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، حج ادا کرنے کے بعد، زکوٰۃ دینے کے بعد، سب کچھ کر لینے کے بعد یہ انسان دیکھتے ہی دیکھتے جنتی آدمی جہنم پہنچ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں صرف اللہ کی عبادت نہیں، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ہے، اور حقوق العباد میں سب سے پہلا حق اپنے ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ۔ کتنے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں اپنے بچوں سے پریشان ہوں گے، کتنے بچے ہیں باپ سے پریشان ہوگا، باپ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کتنی بھی کچھ کرے باپ ہے، اس کے حق ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے۔ میرے عزیزو ایک گزارش خواتین و حضرات آپ سے بھی، اگر آپ نے باپ کا دل دکھایا ہے جاؤ معافی مانگو، اللہ کی قسم وہ معاف کر دیں گے۔ ماں کا دل دکھایا ہے معافی مانگو، معاف کر دیں گے۔ بھائی کا دل دکھایا ہے معافی مانگو، معاف کر دیں گے۔ گالیاں نہ دو، نہ ستاؤ، تہمت نہ لگاؤ، ورنہ حدیث میں نے آپ کے سامنے آخری رکھا کہ کل قیامت کے دن نماز کی نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی، روزے کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حج زکوٰۃ کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ ویسا حال ہوگا نیکی کر دریا میں ڈال، سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا، وہاں ہاتھ ملنا پڑے گا، اس لیے تکلیفیں نہ دیا کرو، دنیا ہی میں کسی کو معاف کر دو، معافی مانگ لو۔ اللہ تعالیٰ سب سے پسند بھی کرتا ہے ایسے لوگوں کو، آپ معاف کریں، معافی پسند۔ ایک چھوٹی سی بات بتاؤں آپ کو، مان لیجئے ایک بہت اچھی بات کسی نے کہا تھا، ایک بھائی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو ایک شیشی، آج جیسے مسکا وغیرہ ہوتا ہے نا، گھی وغیرہ تھماتے ہیں، ایک بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو تھما رہا ہے، لیکن اچانک بیچ کے وہ شیشی گر جاتی ہے، وہ شیشی ٹوٹ جاتی ہے، وہ شیشی ٹوٹ جاتی ہے۔ بڑا بھائی کیا بولتا ہے؟ چھوڑو بیٹے کوئی بات نہیں، غلطی میری تھی، میں آپ کو صحیح سے پکڑا نہیں سکا۔ چھوٹا بھائی بولتا ہے نہیں بھائی جان غلطی میری تھی، میں صحیح سے پکڑ نہیں سکا، جس کی وجہ سے کیا ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ اب دیکھو معاملہ سلجھ جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ بڑا بھی اپنی غلطی مان رہا ہے، چھوٹا بھی غلطی مان رہا ہے، اب دونوں معاملہ حل ہو گیا۔ یہیں پر بڑا بولا پکڑنے کا ڈھنگ نہیں ہے، تو نے اسے ضائع کر دیا۔ چھوٹا بولتا پکڑانے کا لور نہیں ہے تجھے، تم نے صحیح سے پکڑایا نہیں، اس سے کیا ہو گئی، ضائع ہو جائے۔ بات لمبی چوڑی ہوتی کہ نہیں؟ تو چھوٹی سی بات کیا معلوم ہوئی؟ ہمیں اپنی غلطی تسلیم کر لو، اللہ کی قسم معاملہ کیا ہو جائے گا، حل ہو جائے گا۔ اور کیوں؟ چاہے تو میاں بیوی کے رشتے ہی کیوں نہ ہو، اگر شوہر سوری بول، انگریز چھوڑ کے گئے نا سوری ہے نا، معافی کر دو، اللہ کی قسم معاملہ حل ہو جائے گا۔ بیوی شوہر سے معافی مانگ لے، چھوٹے نہیں ہوتے۔ یاد رکھو پھلدار درخت، آم کا سیزن ہے نا، آم کے جھاڑ میں اگر پھل لدا ہوا ہوتا ہے، پھل کے درخت کیسے ہوتے ہیں؟ اوپر ہوتے ہیں نیچے ہوتے ہیں؟ بولو بھائی، جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب آم لدا ہوا ہوتا ہے وہ درخت کیا ہوتا ہے؟ نیچے جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اخلاق مند انسان ہمیشہ اپنے آپ کو نیچے رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ رشتے کو جوڑو، معاف کر دو، رشتے آگے بڑھیں گے، معاشرہ سدھر جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ معاف، انشاءاللہ۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کسی نے تکلیف دی ہے، آپ معافی مانگیے، دل سے معاف کیجئے، انشاءاللہ اس کے بدلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کیا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے جانے انجانے میں جو خطائیں ہو چکی ہے اللہ اسے معاف فرمائے، اور جو بھی غلطیاں ہو چکی اللہ اسے معاف فرمائے۔ جن کے گھر بگڑ چکے ہیں اللہ اسے سدھار پیدا فرمائے، ہمارے دلوں کی نرمی
نرم و محبت، اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا اللہ توفیق عطا فرمائے، بڑوں کی عزت کرنے، چھوٹوں پر شفقت کرنے کا اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہم میں جن کے والدین دنیا سے گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ چین و سکون عطا فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔